बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब्त का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और माशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और यही नहीं जनाब, इस प्रोग्राम में आप हफ्ता के 6 दिन लाइव कॉल्स कर सकते हैं, अपने मसाइल बयान कर सकते हैं और उनके मुतल्लिक रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद होते हैं। उन नंबर्स पर जब भी आप कॉल करते हैं तो आपको फ़ौरन यहाँ से इंस्टेंटली रहनुमाई फ्राहम की जाती है। और आज का दिन तो बिलखुसूस बहुत ही ख़ास दिन है। 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। उसके मुतालिक भी गुफ्तगू करेंगे कि क्या आज़ादी जो है वो सड़कों पर शोर व गोगा करने का नाम है या फिर आज़ादी क्या है, आज़ादी का मतलब और मफहूम क्या है। हमारे साथ स्कॉलर्स मौजूद हैं। और जनाब, अगर आप परेशानियों में मुब्तला हैं और चाहते हैं कि जामे अंदाज में आपकी रहनुमाई की जाए तो एड्रेस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। उस एड्रेस पर आप ख़त लिख सकते हैं और ख़त का जवाब आपको दिया जाएगा, मगर शर्त सिर्फ एक है कि साथ में आपको जवाबी लिफाफा भी भेजना पड़ेगा ताकि आपके मसले का हल जो है वो तहरीर फरमाकर आप ही के भेजे हुए जवाबी लिफाफा में आपको ही अरसाल किया जा सके। आज के प्रोग्राम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी जिनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही दिनों के बाद देर आए दुरुस्त आयद और बहुत ख़ास मौके पर, आज़ादी के दिन के मौका पर मौजूद हैं डॉक्टर हसन बेग मुजद्ददी साहब, जिनको मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ठीक है हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के दिन की दूसरी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जिनका आपसे तारुफ करवाता चलूँ, मुफ्ती भी हैं और बड़ी ही जय्यद शख्सियत के मालिक भी हैं और अदीब और ख़तीब और तबीब तो वो यकीनन हैं। और उनसे तबीबी के मुतल्लिक भी पूछेंगे कि जनाब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, क्या सिर्फ आप जिस्म के तबीब हैं, लेकिन जब आप लोगों को वज़ाइफ बताते हैं तो मुझे महसूस होता है कि रूहानी तबीब भी हैं। मेरी मुराद डॉक्टर मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब, जिनको मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत कैसे हैं? अल्लाह का एहसान, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब, आज़ादी का दिन है। आज़ादी क्या सिर्फ सड़कों पर शोर व गोगा करने का नाम है या फिर आज़ादी सड़कों के ऊपर बेहंगम तूफ़ान बदतमीज़ी पपा करने का नाम है, या आज़ादी इस चीज़ का नाम है कि अल्लाह ने आपको एक नेमत से नवाजा है और ये नेमत अल्लाह की तरफ से आपको इनायत की गई कि आप अपने आमाल व अफ़ाल में आज़ादी इख्तियार कर सकें, आप अपने फ़ेल जो हैं, अपनी इबादत जो है उसको आज़ादी से कर सकें। ये सोचने वाली बात है। नौजवान नस्ल से यही गुजारिश है कि जनाब, आज़ादी सिर्फ इसी का नाम नहीं है कि सड़कों को जो है वो तूफ़ान बदतमीज़ी के लिए इस्तेमाल किया जाए, बल्कि आज़ादी इस चीज़ का नाम है कि आपके किरदार में वो खूबसूरती हो कि आपके किरदार को देखकर लोग ये कहें कि ये पाकिस्तान के शहरी हैं। आपका किरदार, आपका गुफ्तार ऐसी होनी चाहिए कि आपके इखलाक को देखकर लोग ये महसूस करें कि ये आज़ाद वतन के आज़ाद नौजवान हैं और इनका किरदार बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सी बातें हैं अलगर्ज करने के लिए, लेकिन जनाब हम चलते हैं वज़ाइफ के सेगमेंट की तरफ। और उस तरफ जाने से पहले, क्योंकि ये वज़ाइफ हम इसलिए करते हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें मैं अक्सर कहता हूँ माबादुत तिब्बियात मामलात, जिन्हें मेटाफिज़िक्स कहा जाता है, या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपकी ज़िंदगी में किसी के साथ भी मुमकिन हैं, हो सकती हैं। कभी ऐसा भी हो जाता है कि घरों में पड़ी हुई चीज़ें इधर से उधर गायब हो जाएं, आपको इल्म ना हो, आप अकेले घर में रहते हों, लेकिन इसके बावजूद एक जगह पर रखी हुई चीज़ दूसरी जगह से मिले या गायब हो जाए, या फिर लाइट्स खुद ब खुद ऑन या ऑफ होना, दरवाज़ों का खुलना या बंद होना, अजीब व गरीब किस्म की स्मेल का महसूस होना, या फिर अपने पीछे किसी साए का महसूस करना, या फिर आपको ऐसा महसूस हो कि आपको कोई देख रहा है। ये ऐसे मामलात हैं जिन्हें हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरफ लेके चलते हैं। लेकिन कुरान और हदीस हमें यह कहता है कि वाकई जिन्नात की भी एक दुनिया है, और वो ऐसी दुनिया है कि जिसके अंदर वो जीते भी हैं, वो रहते भी हैं, वो खाते भी हैं, वो चलते भी हैं, वो जनते भी हैं, और फिर अगर उन्हें कोई तंग करे तो वो उसका रिएक्शन भी देते हैं। क्या ये हकीकत है कि जिन्नात की दुनिया मौजूद है या नहीं? क्या ये हकीकत है कि लोग किसी पर कुछ करते हैं और उसकी तसीरात इंसान के क़ल्ब व वजदान पर, इंसान की रूह पर, इंसान के नफ्स पर आती हैं या नहीं? यही मामलात आज डिस्कस करेंगे। लेकिन चलते हैं डॉक्टर हसन बेग मुजद्ददी साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं कि जनाब, क्या ये हकीकत है इन मामलात से आप लोगों को कैसे बचने का
جو ہے وہ درس دیں گے کہ اگر کوئی شخص ایسے معاملات میں الجھا ہوا ہے کہ اسے ایسی جو ہے وہ فیلنگز آ رہی ہیں تو وہ کیا پڑھے کہ اسے ان وسوسوں سے نکلنا چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سب سے پہلے تو جناب میں آپ کی اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے تمام امت مسلمہ بالخصوص ہم پاکستانیوں کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. اور اس میں جو آپ کا ریلیٹڈ سوال ہے، دیکھیں جب بھی بندہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ہوگا اس کے اوپر متفرق قسم کے جو مسائل ہیں، ان گنت جو پریشانیاں ہیں، ہائپر ٹینشنز ہیں، ٹینشنز ہیں، ڈفرینٹ آرڈر ڈس آرڈرز کا ہونا ہے، وہ لازمی اس کے اوپر اپلائی ہونا شروع ہو جائیں گی. کیوں؟ دو طرح کے ٹریک ہیں، ایک ہے صراط مستقیم اور ایک ہے بھٹکا ہوا راستہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ فاتحہ جو اسی کے اندر یہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو ہدایت دے دی ہے جو میرے راستے کے اوپر چلتے ہیں، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، مستشرقین ہوں، ہندو مت ہوں، بدھ مت ہوں، یا آج کا بھٹکا ہوا مسلمان ہو یا کوئی بھی منافق ہو، جب بھی وہ خالص دین کے اوپر جو ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اوپر نازل کردہ ہے ان کی تعلیمات کے اوپر منمن قبول نہیں کرے گا، وہ ان مسائل کا شکار رہے گا. دیکھ لیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک ایسا روحانی معاملہ پیش آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو روحانیت کی معراج سے دوبارہ اپنی توجہ سے سرفراز کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ابو ذر غفاری کیا تجھ میں یہ شرک اصغر کی جو ہے معاملات نہیں چاہ رہے؟ یہاں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. غالباً ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں اور وہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں. ہم میزبان ہیں، مہمان پہلے میزبان بعد میں. تو چلتے ہیں آج کے پروگرام کے پہلے کالر کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی جی بالکل پہنچ رہی ہے. جی فرمائیے. سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قاری صاحب کہنا یہ تھا کہ میرا بھائی ہے حافظ محمد سلیم. ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ CA کیا ہوا ہے انہوں نے، اچھے خاصے پیارے بھی ہیں، اسٹیبل بھی ہیں، لیکن فیملی میں کوئی بھی رشتہ آتا ہے اور وہاں پہ انکاری ہو جاتی ہے، چاہے وہ فیملی میں ہو، آؤٹ آف ہو، کہیں پہ بھی ہمیں لوگ پسند آ جاتے ہیں، انہیں ہم پسند آ جاتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ انکار ہو جاتا ہے. مسلسل 2-3 سال سے یہی پروسیس چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ تعلیم کیا ہے؟ ان کی ہے 30 سال عمر ہے. تعلیم کیا ہے؟ تعلیم CA کیا ہوا ہے. اچھا جی. اور والدہ کا نام حافظ صاحب کی؟ والدہ کا جی جی نسرین. کس شہر سے کال کری میری بہن آپ؟ میں لاہور سے. چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہماری پیاری بہن لاہور سے کال کر رہی تھی، اپنے بھائی کے متعلق وہ پریشان ہیں اور واقعی بہنوں کا حق ہوتا ہے کہ وہ بہنوں سے واقعی بہت بہن بھائیوں سے محبت کرتی ہیں تو ان کے رشتہ کے متعلق یہ پریشان ہیں. اب ایسے معاملات کیوں ہیں یہ تو ہمیں بتائیں گے حسن بیگ مجددی صاحب کہ یہ کیا پڑھیں تو ان کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی میری بہن سب سے پہلے تو یہ اس معاملے میں بالکل پریشان نہ ہوں، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں. الترغیب والترہیب میں 2788 نمبر حدیث پاک ہے کہ جب بھی آپ رشتہ کرنے جائیں تو نبی کریم علیہ السلام نے 3 طرح سے فرمایا کہ اگر کوئی عورت مالدار ہو، خوبصورت ہو، اور اگر ایک کوڑی لنجی ہو لیکن وہ دیندار ہو تو آپ اس کی طرف پریفرنس کریں. یہ تو ایک ظاہری مسئلہ ہے کہ آپ کی پریفرنس کس طرف ہے. ٹھیک ہے. اس کے روحانی مسئلے کے لیے آج کل بڑے خاص دن جا رہے ہیں تو آپ یہ کہ بوقت تہجد جو ہے یا لطیف یا اللہ اس کی کثرت سے اس کا وظیفہ پڑھیں اور اس کا ثواب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش کریں اور اہل بیت اطہار کے توسل سے آپ دعا مانگیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دن کے اندر یہ آپ کا معاملہ بن جائے گا. ناممکن یہ میں کہتا ہوں ہو نہیں سکتا کہ آپ دعا مانگیں اور ادھر سے قبولیت نہ آئے. صرف آپ نے بوقت تہجد جو ہے یا لطیف یا اللہ کی کثرت کرنی ہے اور اس کے بعد 2 نفل نمازیں جو ہے اصال ثواب کے فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو آپ پیش کریں اور اللہ کے حضور گر گرا کر آپ دعا مانگیں. انشاءاللہ دیکھیں گے کیسے معاملہ بنتا ہے. جی تو حسن بیگ مجددی صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے بالخصوص رشتہ کے معاملے میں بہت ہی خوبصورت انداز میں، اور آپ ان اسماء کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے. اور بڑی خوبصورت بات کی کہ جن اوقات کا تذکرہ کیا یا جس وقت کا تذکرہ کیا اس وقت میں اللہ بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مانگنے والا اسے عطا کر دیا جائے، کوئی جھولی پھیلائے تو اس کی جھولی کو بھر دیا جائے، کوئی توبہ کے آنسو بہائے تو اسے معاف کر دیا جائے. تو آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیسے ان معاملات کو لے کر چلتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسے روحانی معاملات ہوں تو وہ کیا پڑھے کہ اسے جنات اور شیاطین سے محفوظ
ہونے کا موقع مل سکے. جی تو ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ جب انسان ڈی ٹریک ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بار بار اپنی دعوت کی طرف بلا رہا ہے. مستشرقین کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ قرآن پاک میں جو ہے نا آیات کا ربط نہیں ہے جی، بار بار ایک آیات کی تکرار کی جا رہی ہے. وہ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ انسان کا جو دل ہے نا وہ شیطان کی جانب زیادہ مائل ہو جاتا ہے. اس لیے آیات میں تو ترتیب توقیفی کو ہم دیکھیں تو آیات کی تکرار اسی لیے کہ اس کے مضامین دلچسپ ہوں اور اس کے دل میں جا گزی ہوں جو پڑھنے والا بندہ ہے. تو اس کے لیے قرآن پاک کی جو سورہ فلق ہے، سورہ والناس ہے، آیت الکرسی ہے، اس کا بندہ ورد کرے صبح شام جو ہے اپنے بچوں کو اس کی تلقین سکھائیں. دیکھیں ہم اے فار ایپل، بی فار بال، الف انار بے بکری تو پڑھا دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچے کی ٹریننگ ایسی نہیں کرتے کہ ہم اپنے بچے کو نماز جنازہ کی پڑھنے کی ترغیب سکھا دیں کہ وہ اپنے خاندان اہل و عیال کا جنازہ بھی پڑھ سکے. یعنی کیا قرآن و سنت کی جتنی تعلیم اس کے سینے میں ہوگی وہ اس کا جو مائنڈ ہے اتنا ہی ماسٹر ہوگا. تو سب سے پہلے اصول یہ بٹھا لیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم جو ہے صرف اسلامک ڈسکورس تک نہیں رکھنی، ان کی زندگیوں میں نافذ کر دینی ہے. بہت ہی خوبصورت بات کر رہے تھے ڈاکٹر حسن بیگ مجددی صاحب کہ ہم نے دین کو صرف اس حد تک نہیں لے کے چلنا کہ صرف پڑھ لیا جائے، بلکہ آگے بھی لے کے چلنا ہے کہ یہ ان کی زندگی کا حصہ بن جائے. اور اگر ہم اس پر عمل پیرا ہونے میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے، ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے. اور چلتے ہیں جناب مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی جانب، جو کہ بہت ہی معروف اسکالر ہیں، اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں انسان برکت چاہتا ہو اور معاملات رکے ہوئے کاروبار کو تیز کرنے کے لیے، برکت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو پوری پاکستانی قوم کو اور اہل اسلام کو پاکستان کا یوم آزادی مبارک ہو. اس دعا کے ساتھ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلا رہے صدیوں، خزاں کو یہاں پر مارنے کی بھی مجال نہ ہو. اللہ تعالی ہمارے ملک کو جس مقصد کے لیے یہ حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کے لیے ہی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو آپ نے سوال کیا اس کی طرف ہم چلتے ہیں. خیر و برکت کے لیے سب سے پہلی چیز نماز ہے. نماز کی پابندی کریں، فرائض پورے ہونے چاہیے. فرائض جب پورے ہوتے ہیں تو پھر وظائف فائدہ دیتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ چاہتے شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں، فرائض کی تو توجہ نہیں ہوتی اور چاہتے یہ ہیں کہ بس ایسے ہی کچھ چند جملے پڑھنے کو مل جائیں جس سے معاملات ٹھیک ہو جائیں. تو اللہ کی رحمت چاہیے، برکات چاہیے، تو سب سے پہلے فرائض پورے ہونے چاہیے. اس کے بعد اللہ کا کلام قرآن مجید، اس کی نہ صرف تلاوت بلکہ اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنا. جب آپ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے راستے اور طریقے پر گزاریں گے تو زندگی میں برکات ہی برکات ہوں گی. وظائف کی اگر بات کریں، رزق میں برکت کے لیے وظیفہ، تو بہترین وظیفہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے گھر جائے، جس سے پاک کا مفہوم ہے کہ وہ گھر جا کے سب سے پہلے السلام علیکم کہے. اس کے بعد ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے. یہ وظیفہ اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے اور یہ صرف ایک ہی دفعہ نہیں، جتنی بار بھی گھر جانا ہو اسی ہر دفعہ یہ عمل جو ہے اس کو دہرایا جائے، اسے ریپیٹ کیا جائے. انشاءاللہ الرحمن رزق جو ہے وہ دروازے توڑ کے گھر پہنچے گا انشاءاللہ. اور لیکن ایک شرط ہے ساتھ، جستجو اور ورکنگ، ہارڈ ورک، کوشش. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ تغدو اور کوشش میں لگا رہتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ہاتھ میں ہاتھ دھر کے گھر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ رزق خود بخود چل کے ہی آپ کے پاس آئے گا. محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر خود بخود بھی آتا رہے گا. لیکن آپ کو محنت کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا. اور اگر ہم میں سے ہر پاکستانی محنت کرے تو ہمارا ملک بہت اوپر ہو، بہت آگے ہو، بہت ترقی کرے. ہمارے ہاں ایک کمانے والا ہوتا ہے اور 11 کھانے والے ہوتے ہیں. اگر 12 کے 12 کما رہے ہوں تو پھر
جو ہے سب کے لیے سہولت بھی ہو اور برکت بھی ہو اور آسانی بھی. اپنے ہاتھ کی ہوئی کمائی میں انسان خرچتے ہوئے وہ کچھ سوچتا ہے. تو بڑی مشہور سی بات ہے، مجھے باتوں میں یاد آئی. کہتے ہیں کہ ماں باپ کے پیسوں سے جو ہے وہ نخرے پورے ہوتے ہیں، اپنے پیسوں سے مشکل سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. تو اپنی محنت سے جب کمائی ہوتی ہے تو پھر اس کو انسان اڑاتا بھی نہیں ہے، اس کو ضائع نہیں کرتا. مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا راستے میں دیکھتے ہوئے کہ پتہ نہیں آج کتنی لاکھوں کروڑوں روپے کے ہمارے لوگوں نے باجے لے کر بجا دیے ہیں یا توڑ دیے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیا ہے سڑکوں پہ صرف ایک ہی چیز ہے، ہر طرف شور ہے. اب یہی پیسے کا اتنا مس یوز ہے. یقیناً ہمارے ملک میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ممکن ہے کہ ان کے وقت گھر میں 2 وقت کا کھانا میسر نہ ہو، لیکن ہمارے چند دانشوروں کو صرف جو ایام ایسے آتے ہیں جن میں یہ میرے دل کی بات آپ کریں، ابھی میرے منہ کی بات چھین لی. بڑی خوبصورت بات آپ نے. جن دنوں میں کوئی ربیع الاول شریف کا موقع آتا ہے یا قربانی کا موقع آتا ہے یا مسجد کے معاملے آتے ہیں، تو تب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہنگا قلیل خریدنے سے پہلے دیکھیں کہ ساتھ والا کو بھوکا تو نہیں ہے. ہاں جی، آپ میلاد پہ جو ہے وہ چندہ دینے سے پہلے یا اس پہ خرچ کرنے سے پہلے دیکھیں کوئی ساتھ والے جو ہے گھر میں کوئی بیٹی جس کی شادی ہونے والی تو نہیں رہتی. تو بھائی آپ کو ان فضول خرچیوں پہ یہ باتیں کیوں یاد نہیں آتی؟ کتنی فضول خرچیاں اور کتنی آج جو ہے وہ شور و غل اور کس طرح کی ٹراں سارا دن کل رات 12 بجے سے ہو رہی ہے. اس پہ تو وہ ہمیں جو ہے وہ کرائے کے دانشور جو ہے وہ خاموش نظر آتے ہیں. اس پہ کیوں نہیں بولتے کہ بھائی یہ فضول خرچی کرنے کی بجائے اپنے لیفٹ رائٹ دیکھیں، اپنے ہمسائیگی میں دیکھیں، اپنی گلی میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں کہ کوئی ایسا ہمارا ہم وطن تو نہیں ہے جس کے گھر میں جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، تو ہم اسے وہ دیں اور پھر ہم آزادی منائیں. خوبصورت جملہ بولا جاتا ہے کہ جناب میں قربانی سے بہتر سمجھتا ہوں محلے میں پانی کا کولر لگوا دوں، لیکن کبھی کبھی آپ یہ بھی سوچ لیجئے کری کہ جناب میں آئی فون لینے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ کسی غریب کی بیٹی کو جہیز میں کچھ دے دیا جائے، یا میں پھر گاڑی لینے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ جناب کسی بیوہ کے گھر پر چھت اسے مہیا کر دی جائے. لیکن وہاں پر ہماری یہ روشن خیالی جو ہے نا وہ دم توڑ دیتی ہے. ہمارا وہ فلسفہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے ساتھ نہیں دیتا. اور ایک بڑی خوبصورت بات جو ابھی مفتی صاحب نے کی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو قناعت اختیار کرتا ہے کبھی مفلس نہیں ہوتا. اور مفتی صاحب فرمائے تھے کہ جی ماں باپ کے پیسے سے خواہشیں پوری ہوتی ہیں. جناب ایسے نہیں، بلکہ میں اسے اور مزید بڑھاتا چلوں، دوسروں کے پیسے سے خواہشیں پوری ہوتی ہیں، اپنے پیسے سے صرف ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. تو سوچا کیجئے کہ اگر آپ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو کبھی مفلسی آپ کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتی. اور علماء مرحوم کیا فرماتے ہیں کہ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر قیدی، یوں ہی باتیں ہیں یا تم میں وہ حمیت ہے بھی. وہ ایک اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ معجزے ہو جائیں، معجزے ایسے نہیں ہوتے. اسی پر گفتگو آگے بھی جاری رکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی جی بولیے کون صاحب کہاں سے؟ جی ہم لاہور سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے. جی میرے پیپر ہیں، مجھے بھی بتا دیں. بورڈ کے پیپر ہیں، میرے کچھ پڑھ لیں گے. کیا جی؟ 9th کے. آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ ریپیٹ کر دیجئے پلیز. بورڈ کے پیپر ہیں بچے کے، کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں. چلیں جی، بورڈ کے پیپرز کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو کامیابی کے لیے وظیفہ بھی بتاتے ہیں. ڈاکٹر حسن بیگ مجددی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ بیٹا کیا پڑھے کہ اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے. جی میرے بھائی، دعا کے ساتھ دعا دونوں چلیں گی. آپ اچھے طریقے سے پڑھیں. اگر آپ کے بورڈز کے ایگزام ہیں، منیمم 17 to 18 آورز جو ہیں آپ اس کو اسٹڈی کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہیلدی فوڈ لیں، بادام اور منقع یا میوہ لے لیں. اس کے اوپر جو ہے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اور یا کبیو پڑھا کریں. اور بعد از نماز فجر اور نماز عصر جو ہے یہ بھی اپنے سر کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھ کر اول آپ کر دروشی پڑھ لیں یا کبھی پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بہتر کرے گا. لیکن دعا کے ساتھ دعا دونوں چلیں گے، پھر کامیابی ہوگی. جی
تو ڈاکٹر صاحب یہی بتا رہے تھے کہ دوا اور دعا دونوں ضروری ہے، محنت بھی ضروری ہے، کوشش بھی ضروری ہے، اور ساتھ میں پھر اللہ کا ذکر، اس سے امداد بھی طلب کرنی چاہیے۔ تو جناب نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ پریشانی کا شکار ہیں تو استخارہ آپ کے لیے مشعل راہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ڈبل مائنڈڈ ہیں کہ آپ کو بیرون ملک سفر کرنا چاہیے یا نہیں، تو پھر یا پھر یہ کہ کس ملک میں جانا چاہیے، تو استخارہ کروانے کے لیے یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہے تو استخارہ کا پلیٹ فارم آپ کو ویلکم کہتا ہے۔ اگر آپ کی بہنوں اور بیٹیوں یا بیٹوں کے رشتوں میں کہیں کوئی رکاوٹ ہے تو استخارہ آپ کے لیے معاون و مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ پر کوئی جادو کر رہا ہے یا پھر نہیں، یا یہ قدرتی معاملات آپ کے ساتھ ہیں، تو استخارہ کا پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ کے لیے بہترین مددگار ہے۔ اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ کال کرتے ہیں یا پھر صرف سوچوں میں گم رہتے ہیں۔ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ فون اٹھانا ہے، نمبر ملانا ہے، اور انسٹنٹلی یہاں سے آپ کو وظائف تعلیم کیے جائیں گے، اور آپ کے لیے یہاں سے دینی اور سنت کے مطابق وظائف تعلیم کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں غالباً کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ اپنا کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، مجھے اصل میں آدمی ہے جی وہ کافی تکلیف دے رہی مجھے، تو اس کے لیے آپ سے پوچھنا تھا جی پہلے یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، محمد اقبال میرا نام ہے، اور میری والدہ کا نام عزیزہ بی بی ہے۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ بیان کیجئے۔ مجھے ہرنی ہے جی، ہرنی، وہ ڈاکٹروں نے تو کہا جی یہ ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتی، آپ اللہ آپریشن نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ ویک ہیں۔ آپ کی عمر کتنی ہے محترم؟ یہ کوئی کسی حکیم کو دکھانا 45۔ تو اس کے لیے کوئی مجھے دیں وظیفہ جس سے یہ ختم ہو جائے کوئی۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جو کہ لاہور سے کال کر رہے تھے، انہیں غالباً ہرنیا کا پرابلم ہے، تو جانتے ہیں وظیفہ کہ انہیں کیا پڑھنا چاہیے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ غالباً ان کا آپریٹ نہیں ہو سکتا، تو مفتی کیسر شہزاد نعیمی سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کریں کہ اللہ ان پر رحمت فرما دے۔ جی اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ کو صحت عطا فرمائے، ہماری دعا ہے آپ کے لیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر طبی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ہرنیا کی جو کاز ہے، جو روٹ ہے، جو ریزن ہے بنتی ہے ہرنیا کی، وہ ہے کانسٹیپیشن۔ تو قبض اس کی مدر ہے، قبض نہ ہونے دیں۔ سب سے پہلے تو اس کو بڑھنے سے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی معدے کا خیال رکھیں، روزانہ جو ہے وہ 2 سے 3 چمچ چھلکا اسب گول نیم گرم دودھ میں ڈال کے پئیں، یا جو بھی چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے جسے سمجھتے ہیں کہ آپ کی کانسٹیپیشن ٹھیک رہتی ہے، چاہے اس میں آپ گیسٹرائل استعمال کر لیں، آپ گلقند کا استعمال کر لیں، جو بھی چیز آپ کے استعمال میں رہتی ہے جس سے آپ کا معدہ ٹھیک رہتا ہے، تو پہلے اسے مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے کانسٹیپیشن کو ختم کرنا ضروری ہے۔ وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے کہ جہاں پہ ہرنیاں ہے اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے صبح اور شام آپ 2 بار 21 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف پڑھ کے دم کریں اس کے اوپر، اور پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ اللہ کریم آپ کو عروبہ صحت فرمائے۔ جی، تو مفتی صاحب آپ کو وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے، آپ وہ وظیفہ جاری رکھیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور یہ وظیفہ تمام امراض کے لیے ہے۔ آپ اب اس کو جاری رکھیں، آفٹر 41 ڈیز آپ بتائیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف وظائف سے سارے معاملات حل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مادی دنیا کے اوپر بھی ایک دنیا ہے جو روحانی دنیا ہے، جہاں سے فیصلے سرزد ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہی آیے مبارکہ جو مفتی صاحب نے تعلیم فرمائی کہ انسان جو کرتا ہے اس کو صلہ ضرور ملتا ہے، لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو علام محروم فرماتے ہیں۔ تو آپ موضوع کے طلبگار ہونا چھوڑ دیجئے، محنت کیجئے، مجھ سے خود بخود رونما ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کوشش کیجئے، راستے خود بخود جو ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور کاوش کیجئے، منزلیں آپ کے قدم کو چومیں گی۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر حسن بیگ مجددی صاحب کی جانب، اور ان سے جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیرون ملک سفر کرنا چاہتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا سفر میرے لیے سازگار رہے گا یا نہیں، تو اسے کیا پڑھنا چاہیے کہ وہ جہاں بھی سفر کرے اس کے لیے برکتیں نازل ہوں؟ لیکن جب بھی سفر کرنا ہو تو اس میں ایک سفر کرنا ہو یا زندگی کا کوئی کام ہو، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہمارے سامنے روشن امثلہ ہے نا، ان کی صورت میں اگر ہم اپنا روڈ میپ طے کریں تو ہمارے لیے بڑا آسانی ہو جائے۔ اس کے لیے کیا کہ ہم استخارہ کریں،
جو مصنون استخارہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا ہے، اگر ہر بندہ اپنی زندگی میں اس کو نافذ العمل کر لے، دیکھیں وہ لوگ ہمیشہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ میرے دوست اکثر ایک ہمارے بزرگ ہمیں ملا کرتے تھے ڈیورنگ اعتکاف، تو کہا کرتے تھے کہ یار لوگ آج استعارہ تو کرتے ہیں، استخارہ نہیں کرتے۔ واہ، بڑی خوبصورت بات۔ استعارے تو اپنا لیتے ہیں، استخارہ نہیں کرتے۔ اب اگر یہ خود اپنی زندگیوں میں اس چیز کو نافذ العمل کر لیں تو ان کو کسی دوسرے کی محتاجی ہی نہ کرنی پڑے، یہ اس طرف جائیں ہی نہ۔ لیکن کیونکہ لوگ اپنے معاملات عمل میں علم میں کمزور ہوتے ہیں، اس لیے وہ علماء مشائخ و اسکالر حضرات کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ان چیز کا مداوع کرتے ہیں۔ تو میرے کسی نے بھی یہ کوئی سفر کرنا ہو یا کوئی معاملہ ہو، وہ ایک رات قبل یا 2 یا 3 جو ہے استخارہ کر لے اور دن کے وقت سفر کرے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو کوئی رکاوٹ آئے۔ اگر رکاوٹ ہوگی تو اللہ پاک اپنے فضل سے دور کر دے۔ جی، بڑی خوبصورت بات کی کہ استخارہ کر لینے سے سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ سے مدد کا طریقہ ہے، اللہ سے مشورہ ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام میں کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کون صاحب کہاں سے؟ جی میں شفقت رحمان ساہیوال سے عرض کر رہا ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ جی پہلے تو ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو صحت و تندرستی لمبی زندگی نوازے۔ آمین۔ ایک مسئلہ درپیش ہے ڈاکٹر صاحب سے عرض کرنا ہے جی جی فرمائیے۔ کہ ایک تہیا کر لیتے ہیں نیک کام کرنے کا اور فلی بندہ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے دل میں ارادہ کر لیتا ہے، لیکن اس پر قائم نہیں رہتا۔ ایک یہ سوال ہے، یہ اس کا کوئی حل بتانا۔ دوسرا یہ کہ FIA میں سب انسپیکٹر کے لیے اپلائی کیا ہے، تو اس کے لیے استخارے کے بارے میں بتا دیں ڈاکٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ۔ چلیں جی، اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ شفقت رحمان بن شمیم اختر۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، لیکن جناب گزارش یہ ہے کہ کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں۔ آپ دل میں مصمم ارادہ کر لیجئے، خود بخود کام ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ہے تو انہی سے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ شفقت رحمان جی میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے، اچھا، آج سے 4-5 سال پہلے، جی جی، اور اس وقت سب انسپیکٹر ہے ساہیوال میں۔ ٹھیک ہے۔ تو بچے میں نے آپ کی آواز کو پہچان لیا ہے، تو اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ اس میں دیکھ سب سے جو آپ کا پہلا معاملہ ہے نا، وہ استقامت ہے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں الاستقامہ فوق الکرامہ۔ آپ تو خود ماشاءاللہ باشرہ اور بڑے باعمل آدمی ہیں، لیکن یاد رکھیں کسی بھی کام میں پختگی کے لیے استقامت ہے۔ اکابرین یہ فرماتے ہیں 1000 کرامت اور 1 استقامت۔ جو استقامت ہے نا، یہ جوان مردوں کا کام ہے اور یہ بندے کو ایک جبل کی طرح طاقت عطا کرتا ہے۔ اگر آپ میں یہ چیز پیدا نہیں ہوتی ہے تو آپ اس میں اپنی صحبت کو، اپنی کمپنی کو چینج کریں۔ جس طرح کے سرکمسٹانسز میں آپ رہتے ہیں، اپنی کمپنی کو آپ بدلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات میں اور بالخصوص نیک معاملات میں، ان مجالس میں آپ بیٹھے علماء مشائخ کی سنگت میں، آپ دیکھیں گے آپ کے معاملات کیسے بدل جائیں گے، ایگزیکٹلی بدل جائیں گے۔ اسی طرح جو آپ کا دوسرا معاملہ FIA کا، اس کے لیے آپ کیونکہ ماشاءاللہ باعمل آدمی ہیں، میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اس میں آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہوگی کھلی تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک خیر کرے گا۔ لیکن جاب کے ساتھ ساتھ اپنی کنسنٹریشن اپنی اسٹڈی کی طرف دیں، کیونکہ آپ کی جاب ٹف ہے، اسٹڈی کی طرف دھیان نہیں رہتا تو پیپر ایسے پاس نہیں ہوگا۔ جی بہت خوبصورت بات کی کہ آپ استقامت اور کنسنٹریشن کے ساتھ لگے رہیے، راستے خود بخود نکل آئیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سر میں سدرا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی جی فرمائیے۔ سر ایک تو میں نے FIA کی پوسٹ آئی ہوئی تھی، اس کے لیے اپلائی کیا ہوا، اس کے لیے مجھے کوئی محنت تو میں کر رہی ہوں، لیکن اس کے ساتھ مجھے کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سر میرے CSS کے ایگزامز ہیں یہ فیب میں، اس کے لیے بھی میں بہت محنت کر رہی ہوں، صرف مجھے کوئی ایسی پڑھائی بتا دیں کہ میں ان میں کوالیفائی کر جاؤں۔ ٹھیک ہے، اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے میری بہن۔ نسرین۔ نسرین، چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا جاب کے لیے، آپ وظیفہ جاننا چاہتی ہیں تو مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے موسٹلی جو طلباء پوچھتے ہیں پڑھائی کے معاملے میں، جو ہے ایگزام کے معاملے میں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں ہم پڑھیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ پڑھیں، آپ محنت کریں، پڑھیں، اپنا جو ہے وہ وظائف پہ توجہ زیادہ دینے کی بجائے اپنے سلیبس پہ توجہ دیں، اپنی جو نصاب ہے اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔
اور ٹھیک ہے یقیناً اللہ کے نام سے شروع کی گئی چیز جو ہے اس پہ برکت ہوتی ہے. تو جب بھی آپ کتاب کھول کے پڑھنے بیٹھیں اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ ربی زدنی علما اسے آپ 11 دفعہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں. اور ایسے ہی جو دوسرا مسئلہ آپ نے بتایا جاب کے لیے، تو اس کے لیے آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 101 بار یا اللہ یا رزاق یا غنی اول آخر درود شریف یہ پڑھ کے دعا کریں اور اپنی جو تیاری ہے اس پہ فوکس کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے گا. جی تو مفتی صاحب نے آپ کو اسماء الحسنہ میں سے وظیفہ تعلیم کر دیا، آپ اسے جاری رکھیے. انشاءاللہ میری بہن آپ کامیاب بھی ہوں گی اور کامران بھی ہوں گی. جب کامیابی مل جائے تو ضرور کال کر کے ہمیں بتائیے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی میری بہن فرمائیے. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں مسز فاروق بات کر رہی ہوں. جی جی. اور جی بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ ٹیلی ویژن بند کر لیجئے، پھر آپ کو کال کرنے میں ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی اور آپ کی رہنمائی کرنے میں بھی آسانی ہوگی. جی بولیے، سوال کیجئے. بھائی میرا چھوٹا بھائی ہے محمد نعیم. ٹھیک ہے. اس کے رشتے کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے محمد نعیم کی؟ 27 سال. 27. اور کام کیا کرتا ہے بیٹا؟ وہ ڈینگی کے محکمے میں. جی ڈینگی کے محکمے میں ہے. ٹھیک ہے. اور نعیم صاحب کی والدہ کا نام بتا دیجئے. رشیدہ بیٹی. چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ ہماری بہن کالر موجود تھیں جو کہ اپنے بھائی کے بارے میں فکر مند تھیں کہ ان کے بھائی کا رشتہ کہیں پر مناسب نہیں ہو پا رہا. تو جانتے ہیں علامہ صاحب سے کہ کیا پڑھنا چاہیے ان کو یا ان کے بھائی کو کہ اللہ آسانیاں فرما دے اور ان کا جو جوڑا ہے وہ انہیں عطا فرما. جی میری بہن اس معاملے میں آپ پریشان نہ ہوں. اس میں دیکھیں 2 طرح کی چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنے بھائی کو بے شک وہ جو ہے اس میں حلال لقمہ حلال رزق کماتے ہوں گے، کسب معاش اسی میں وہ جو ہے اپنی محنت کو صرف کرتے ہوں گے. پھر بھی آپ ان کو یہ کہیں کہ وہ ایک ایک معاملات میں اپنے فرائض کو ایمانداری سے سر انجام دیں، کثرت سے استغفار کریں اور نماز تہجد نماز پنجگانہ کی پابندی کریں. یہ سب اولین شرط ہے. اس کے بعد جو ہے آپ بھی اور آپ کے بھائی بھی نماز تہجد کے وقت جو ہے، میں پہلے بھی یہ وظیفہ عرض کر چکا ہوں، یا لطیف یا اللہ، اس کا میں نے بارہا مشاہدہ دیکھا ہے. اور 2 رکعت نماز نفل حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی بارگاہ میں باسط عز و نیاز جو ہے آپ پڑھیں. اس کے بعد تضرع گریہ و زاری سے جو ہے آپ دعا مانگیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو دن ہیں اور عاشوراء کا دن آ رہا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دن کیسے بدل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی تو ڈاکٹر صاحب آپ کو وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے. میری بہن اس وظیفے کو جاری رکھیے، انشاءاللہ راستے خود بخود آسان ہو جائیں گے. جوڑے اللہ آسمانوں پر بناتا ہے، محنتیں جو ہیں وہ زمین پر ہوتی ہیں اور انشاءاللہ ان کی قسمت جہاں پر بھی ہوئی راستہ خود بخود بن جائے گا. اور ان وظائف کو آپ نماز کی پابندی کے ساتھ کیا کریں کیونکہ فرائض پہلے ہیں، وظائف بعد میں. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ میں تنویر بات کر رہا ہوں اپنا لاہور سے. بھائی آپ کسی صاحب میں نے یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ یہ مجھے 3-4 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے کورونا ہوا تھا، تو پھر میں نے وہ بعد میں ویکسینیشن کروائی تھی. سر آفٹر ویکسینیشن اور پہلی ڈوز اور دوسری ڈوز کے بعد سر مجھے عجیب سی سر فیلنگ ہے. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز مجھے اندر کاٹ رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. پھر میں نے شوگر بھی چیک کروائی لیکن شوگر تو صحیح ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. مجھے اس سلسلے میں میرے بھائی آپ ذرا میری بات سن لیجئے. یہ کوئی میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ روحانی طبیب ہیں. اگر آپ وظیفہ جاننا چاہتے ہیں تو ہم بتا سکتے ہیں. جی میں روحانیت کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں. جی میں خود روحانی آدمی ہوں سر. جی فرمائیے پھر.
تو آپ کی مطلب ہے کہ میں مطلب ہے کہ اس سلسلے میں کیا کروں گے مجھے بے چینی میری ختم ہو جائے اور میرے اندر جو تکلیف ہے مطلب جو اندر چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے. چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا. انشاءاللہ مفتی صاحب سے جانتے ہیں کہ جناب انہیں کیا پڑھنا چاہیے کہ یہ جو ان کے اندر اضطراب ہے بے چینی ہے یہ ساری کیفیات ان کی دور ہو جائیں گی. انشاءاللہ الرحمن یہ کیفیت ان کی ٹھیک ہو جائیں گی. سب سے پہلے تو یہ صبح کی نماز کے بعد روزانہ ایک بار سورہ رحمان کی تلاوت کیا کریں اور کوشش کیا کریں ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں, ٹھیک ہے. اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ ایک لمبا سجدہ کریں اور سجدے میں 303 بار یا اللہ یا سلام یا حفیظ یا شافی اول آخر درود شریف کے ساتھ سجدے کی حالت میں رہتے ہوئے یہ پڑھیں. یہ عمل 21 دن کرنے کے بعد ہمیں جو ہے وہ اس کی رپورٹ دیں, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا, چلا یہ بہتری محسوس کریں گے. جی اور جناب یہاں پر آپ کو وظائف بتائے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم بھی کیے جا رہے تھے, اخلاقی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی آپ کی رہنمائی کی جا رہی تھی. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس حد تک ممکن ہو قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جائے, وہی وظائف بتائے جائیں جو قرآن سے ہوں, اسماء الحسنہ سے ہوں, قرآنی آیات سے ہوں یا پھر بزرگان دین کی حیات طیبہ سے کشید کیے ہوئے ہوں جو آپ کے مسائل کو حل کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں. اور ہماری یہ کوشش اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیا جائے ذکر کی صورت میں. غالباً کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی مختار بات کروں اسلام آباد سے. میری بیوی کا مسئلہ ہے وہ جو ہے نا رات کو مطلب نیند نہیں اس کو آتی ہے, بالکل نیند نہیں آتی. تو دن کے ٹائم نا اس کو نا کمر درد ٹانگوں کو درد ہر وقت ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے آپ بھی دی ہے اس سے کوئی آرام نہیں آ رہا. ٹھیک ہے بنی استخارہ دیکھیں کہ کوئی اثرات تو نہیں ہے اس کے. چلیں جی آپ یہ بتا دیجیے آپ میڈیکیشن وغیرہ لے رہے ہیں کوئی ٹریٹمنٹ؟ جی میڈیکیشن وغیرہ لے رہے ہیں. چلیں جی ان کا نام بتا دیجیے اور ان کی والدہ کا نام. رات کو ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام. زرینہ ارم. اور والدہ کا نام؟ والدہ کا نام ہے راج بی بی. چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا. چلتے ہیں ڈاکٹر حسن بیگ مجددی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں. جی میرے بھائی جہاں تک رہا ان کی تکلیف کا ان چیزوں کا, تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اولیو آئل لے لیں, اس کے اوپر 313 مرتبہ جو ہے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ان کا جو ہے وہ مساج کریں. انشاءاللہ اللہ پاک ان کو ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا بخشے گا. نیند نہ آنے کا ایک نماز پنجگانہ کی وہ پابندی کریں, اور نیند آنے کا ایک مجرب نسخہ بتا دیتا ہوں کہ جب وہ لیٹیں تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. یہ ہو جیسے وہ درود شریف پڑھنا شروع کریں گی آپ دیکھیں گے کہ چند منٹوں میں ان کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. کیوں آنا شروع ہو جائے گی؟ کیونکہ شیطان جو ہے درود شریف پڑھنے نہیں دے گا اور ان کے اوپر نیند کا غلبہ ہوگا اور وہ فوری ان کو نیند آ جائے. جی ڈاکٹر حسن بیگ مجددی صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور آپ کو درود پاک تعلیم فرما رہے تھے. آپ اس کو جاری رکھیے, انشاءاللہ ہماری پیاری بہن کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے. اور دوسرا آپ جاننا چاہ رہے تھے کہ جناب ان پر اثرات ہیں یا نہیں ہیں, تو اس کے لیے آپ کو باقاعدہ طور پر خط لکھنا پڑے گا اور اس میں پھر حساب لگا کر ہمارے علماء, ہمارے مذہبی اسکالر یا پھر ہمارے پیران عظام آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا اور آپ کو جامع انداز میں رہنمائی بھی میسر آئے گی. اسی کے ساتھ چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور پوچھتے ہیں کہ جناب آج 14 اگست کا دن ہے, آپ اپنی طرف سے دیکھنے اور سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام اہلیان پاکستان اور اہل اسلام کو پاکستان کی آزادی کا دن جو ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ دعا گو ہوں اے وطن تجھ پہ نہ آئے خزاں کبھی, تیری بہار جاویداں کی دعا کرتے ہیں. اور پیغام یہ دینا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کو, اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو, کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. حب الوطنی من الایمان, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. سب سے پہلے پاکستانی بن کے سوچا کریں, پاکستان سے پیار کریں اور پاکستان کے رہنے والوں سے پیار کریں, پاکستان کے اداروں سے, پاکستان کے محافظین سے پیار کریں. یقیناً یہ وطن ہے تو ساری عزتیں ہماری اسی کے سر ہیں. جی اسی کے ساتھ میں ڈاکٹر حسن بیگ مجددی صاحب کی جانب چلتا ہوں اور ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جناب آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو آج کے دن 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے کون سا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ چینل کی وساطت سے آپ کو, آپ کی پوری انتظامیہ کو, کوہ نور چینل کو اور انہی کی اس پروگرام کی وساطت سے
تمام امت مسلمہ اور اہلیان پاکستان کو جشن آزادی مبارک ہو. ہمارے بڑوں کو چاہیے اور ہمیں بھی کہ ہم اپنے بچوں کو, آنے والی نسلوں کو جو ہے پاکستان کی وہ داستان سنائیں, ان چیزوں کا انشور کریں تاکہ ان کو یہ پتہ چل سکے کہ ہمارا ملک کس قدر قربانیوں اور سیکریفائس کے بعد یہ حاصل ہوا. ہمارے فاؤنڈر آف دا پاکستان جو ہیں قائد اعظم محمد علی جناح, ان کا ایک موٹو تھا کام کام اور صرف کام. اسی لیے ہماری یونیورسٹی میں اپنے ڈپارٹمنٹ انٹرفیس اسٹڈیز کے بہاف پر وردی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب کی ان انیشیٹو سٹیپس کو بتاتا چلوں کہ ہماری یونیورسٹی نے نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے تعلیم کو عام کرنے کے لیے ایڈمیشنز اوپن کر دی ہیں, جس کے ذریعے وہ علم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں. اور تمام لوگوں کو ان کو پتہ چل سکے کہ ہمارا پاکستان ملک جو ہے سیکنڈ لارجسٹ یونیورسٹی کس طرح سے تمام لوگوں کو ڈیل کر رہی ہے اور تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہی ہے. چلیے جی, اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. اپنے پروگرام استخارہ کے ہوسٹ محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے, اور دونوں معزز مہمان گرامی تشریف لائے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فیض باندھا, اور میں مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب سے دعا کی گزارش کروں گا. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا ارحم الراحمین. تحریک پاکستان میں, قیام پاکستان میں جتنے بھی لوگوں نے حصہ لیا, قربانیاں دی, وہ غازی ہوئے یا شہید ہوئے, اے باری تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما, ان کی اولادوں کی خیر فرما. اے باری تعالیٰ پاکستان کی خیر فرما, اہل پاکستان کی خیر فرما, پاکستان کے محافظین کی خیر فرما, پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما, اور پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما, اور پاکستان کو امت کا اور دنیا کا لیڈر بن کے ابھرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.